अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक बहुत ख़ास उसूल इलाज के बारे में जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अपनाया जाता है। नुज़ुज़ मादा यानी मुंजिज़ का इस्तेमाल। मुंजिज़ उन चंद सेलेक्टेड अद्विया को कहते हैं जो मौलिज अपने तौर पर दानिश्ता तौर पर सोच समझकर बहुत गौर व फिक्र करने के बाद मरीज़ और मर्ज़ का और मिजाज का और खिल्त का मुआयना करने के बाद जब कुछ दवाओं को सेलेक्ट करता है और उन दवाओं को मरीज़ को पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए देता है तो वो मुंजिज कहलाती हैं। यानी कि ऐसी दवाएं जो इंसानी जिस्म के अंदर जब मर्ज़ पैदा हो जाए जो किसी मादे के वजह से होता है, गलबे मादे की वजह से होता है, गैर तबई मादे की वजह से होता है, तो उस मादे को निकालने के लिए जो तरीक़ा अपनाया जाता है वो नुज़ुज कहा जाता है। उस मादे को इस काबिल बनाना कि वो जिस्म से बाहर निकल जाए। मादा किसी भी किस्म का हो सकता है, वो मिसाल के तौर पे गाढ़ा हो सकता है तो यहाँ पर उसको पतला करके निकाला जाता है, वो पतला हो सकता है तो उसको गाढ़ा करके निकाला जाता है। वो किसी भी शक्ल में होगा, उसकी शक्ल को इस काबिल बनाना कि वो जिस्म से बाहर निकल जाए। जिस्म से बाहर निकालने के लिए कुछ दूसरी दवाएं दी जाती है जिनको अद्विया मुसल्ला या परगेटिव्स कहते हैं या दस्त लाने वाली दवाएं कहते हैं। तो जो मुंजिज होता है वो एक नुस्खा होता है जो कुछ दवाओं का होता है। उन दवाओं को उबाल करके जोशादा पर बना करके उस जोशादे को, उन दवाओं को जब उबाल लिया जाता है तो वो उबला हुआ जो दवाएं हैं वो जोशादा या मतबूख कही जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कुछ दवाएं जो जब इंसान के जिस्म के अंदर जाकर के गैर तबई मादे को नुज़ुज दें, पकाएं, पुख्ता करें, इस काबिल बनाएं कि वो बाहर निकल जाए, तब उसको हम नुज़ुज देना कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ जब इंसानी जिस्म के बाहर किचन में पकाई जाती है या कहीं भी पकाई जाती है, उबाली जाती है, तो उसको हम तबख़ कहते हैं। यानी कि वो उबली हुई चीज़, वो तैयार की हुई चीज़, वो जोशादा, जिसको जोश दे दिया गया हो। सिंपल सी बात है। जब दवाओं को जोश दे करके उनका अर्क निकाल करके निचोड़ लिया जाता है तो ये जोशादा या मतबूख कहलाता है। तो सिंपल सा तरीका है। हालांकि मुंजिज कभी कभी फोड़े फुंसी को फोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मकसद वही है कि वो जो फासिद मादा है उसको निकाल दिया, चाहे वो वहाँ पर हो या जिस्म के अंदर हो। तो एक बात ये सिंपल हुई कि मुंजिज ऐसी दवाएँ जो जिस्म के अंदर से मादे को पका करके, पुख्ता करके इस काबिल के बाहर निकाल देती हैं। दूसरी दवा ये कि जब उसी मुंजिज़ के नुस्खे को हम तैयार करते हैं तो वो मतबूख या जोशादा कहलाता है, काढ़ा भी कहते हैं। अब ये काढ़ा या ये जोशादा हर खिल्त के हिसाब से अलग होता है। चूँकि इंसान के जिस्म के अंदर 4 खिल्तें होती हैं, सौदा, सफरा, बलगम, खून। तो सौदा, सफरा और बलगम में जब मादे में कोई गैर तबई सूरत पैदा हो जाती है तो उसका नुज़ुज़ देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन खून को नुज़ुज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर कोई खिल्त उसमें शामिल हो गई है तब उस खिल्त का नुज़ुज़ दिया जाता है। वरना अक्सर खून में जो फसाद दम होता है या गिलियान खून होता है उसके लिए हम मुअद्दिलात देते हैं, मुसक्किनात देते हैं, मुबर्रिदात देते हैं। बहरहाल, तो आज हम बात करते हैं मुंजिज बलगम की। बलगम को नुज़ुज़ देने वाली दवाएं एक लंबी फहरिस्त है और हर तबीब अपने हिसाब से अपने इलाके के अमराज, मरीज़ का मिजाज, वहाँ के हालात के हिसाब से उनमें से कुछ दवाओं को सेलेक्ट करता है और उन दवाओं को इस्तेमाल करवाता है। ये उसका अपना हक़ है, उसकी काबिलियत है। मिसाल के तौर पे, लेकिन आम तौर से हम जब अगर बात करें एक नुस्खा, जो यूँ कहें कि एक नुस्खा फिर भी तरतीब दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें सौंफ 5 ग्राम, हंसराज 5 ग्राम, मुलेठी 3 ग्राम, अंजीर 2 दाना, कभी कभी 3 दाना, मवीज़ 5 दाना और कभी अनीसून भी शामिल करते हैं।
اور کبھی بیخ کاسنی بھی شامل کرتے ہیں، بیخ بادیان بھی شامل کرتے ہیں، اور دوسری دوائیں بھی جو اب ہم بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم شارٹ میں اگر ایک نسخہ استعمال کریں تو ان دواؤں کا ایک نسخہ ہو جاتا ہے جس کو ابال کر کے دیا جاتا ہے۔ لیکن مرض چونکہ انسان جسم میں کسی بھی آرگن یا کسی سسٹم میں ہو سکتا ہے، ہم بلغمی کی بات کر رہے ہیں فی الحال، تو اس کے حساب سے دواؤں میں تھوڑی سی سلیکشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بلغمی مرض دماغ میں ہے، دماغ میں بلغم کا اجتماع ہو گیا ہے اور وہاں سے ہمیں بلغم نکالنا ہے، تو ہم ہنسراج، سونف، ملیٹھی، مویز یہ لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم استوخدوس ضرور شامل کریں گے۔ کبھی کبھی افتیمون بھی شامل کرتے ہیں اگر ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے، لیکن استوخدوس ضرور شامل کریں گے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مریض کو ہمیں منجز بلغم دینا ہے جو کہ جوڑوں کے درد کے لیے ہے، جوڑوں میں سوجن ہے، جوڑوں میں بلغم کا اجتماع ہے، درد کی وجہ بلغم ہے، تب ہم انہی دواؤں کے ساتھ سورنجان ضرور شامل کریں گے۔ اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ اور اگر ہمیں یہی چیز پھیپھڑوں میں سے نکالنی ہے، دمہ وغیرہ کی کوئی مادے کو نزز دینا ہے، جو بلغم پھیپھڑوں میں رکا ہوا ہے اس کو نکالنا ہے، تو ایسے میں پھر ہم زوفہ کا استعمال ضرور کریں گے۔ منجز دیتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ ہم یہاں پر منجز بلغم کی بات کر رہے ہیں، لیکن بلغم کا نجوز دیتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایک دوا ایسی مریض کے مزاج اور حالات کو دیکھتے ہوئے شامل کر دی جائے، خاص طور سے جوڑوں کے درد میں، کہ وہ صفرا کو نکالنے والی ہو۔ اور یہاں پر جو آلو بخارا ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ باقی چونکہ صفرا کو نکالنے کے لیے کھٹی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن باقی تمام کھٹی چیزیں بلغم کو بڑھاتی ہیں یا بلغم کو انضباط کرتی ہیں، اس لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن آلو بخارا ایسی چیز ہے جو نقصان نہیں دیتا ہے، اس لیے تھوڑی سی مقدار میں۔ چونکہ بات سمجھنے کی ہے کہ جوڑوں میں یا دوسری جگہ بھی بلغم کا جو کیریئر ہے وہ صفرا ہے۔ وجہ ایک مرض کی بلغم ہے، لیکن وہ بلغم آیا صفرا کے ساتھ۔ صفرا یہاں بلغم کو چھوڑ کر کے نکل کے چلا جاتا ہے، اور اس یہ بلغم میں جو رطوبت تھی، جس پتلا پن تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں تک آیا تھا، وہ خشک ہوتی جاتی ہے، اس میں سے نکلتی چلی جاتی ہے، اور وہ بلغم خشک ہو کر کے منجمد ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہاں پہ اس کا بہت سارا آپ جانتے ہیں پتلی چیز زیادہ جگہ گھیرتی ہے، اور وہی چیز اس میں سے رطوبت نکل دی جائے، خشک ہوتی جائے تو ایک بہت ساری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی میں نزوز دیتے ہیں، منجز پلاتے ہیں، تو پھر جب مسہل دیتے ہیں اس وقت بہت سارا مادہ نکلتا ہے، کیونکہ وہ پھول جاتا ہے، بہت سارا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ اس میں یہ بھی دھیان رکھا جاتا ہے منجز دیتے وقت، چاہے کسی بھی خلط کا دے رہے ہوں، کہ 10 سال سے کم اور 60 سال سے اوپر نہیں دیا جائے۔ 10 سال سے پہلے کی عمر میں اکثر اتنا مادہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اخراج کی، استفراغ کی ضرورت محسوس ہو، نزوز کی ضرورت محسوس ہو۔ 60 سال کے بعد قواعد اتنے کمزور مانے جاتے ہیں، اور خاص طور سے آج کے دور میں، کہ ان کو پھر ہم بچائے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں بنسبت اس پہ کہ ان کو میں سے اس مادے کو نکالا جائے۔ اسی لیے وہاں پر یا تو ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو کہ اس مرض کو دبائے رکھیں، یا دھیرے دھیرے کر کے تعدیل کریں۔ تو اس طرح سے منجز بلغم ان امراض میں دیا جاتا ہے۔ منجز بلغم کی بات کر رہے ہیں ہم، جو بلغم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نزلہ بارد ہے، صداع بارد ہے، یا جگر کا کوئی مزمن مرض ہے جو بلغم کی وجہ سے ہوتا ہے، ورم کبد بلغمی، یا ورم معدہ بلغمی، یا ورم مفاصل بلغمی، یا تما، یا برس، یا اور بھی ایسے مرض جو بلغم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور منجز ہمیشہ ہی 40 دن کے بعد، کم سے کم 40 دن، یعنی کہ مرض جب مزمن ہو جائے تب دیا جاتا ہے، اور 40 دن کے بعد اس کو ہم مزمن مانتے ہیں۔ عام طور سے ویسے مریض بہت کرونک ہو کر ہی آتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں ہمیں کوئی مادہ بہت ہی زیادہ بھر گیا ہو اور حالت کرٹیکل ہو، تو اس وقت ہم مادے کے نزوز دینے کے لیے کچھ دوائیں دیں، اور اس مادے کو پھر اس کے ساتھ اسہال کے لیے بھی دوائیں دیں اور نکال دیں۔ وہ ویری ریئل ہوتا ہے، اور ایک ایمرجنسی کی کنڈیشن ہوتی ہے۔
تو اس طرح سے ہم منجز بلغم کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ضروری اور ایک اچھا اور کامیاب اصول علاج ہے۔ ویسے تو دیکھیے ہر طبیب کا اپنا ایک طریقہ علاج ہوتا ہے، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو اپنانا ہوتا ہے، اور اس میں اپنے حساب سے اور کمی اور زیادتی کا حق ہر کسی فاضل طبیب کو، لائق طبیب کو حاصل ہے۔ لکیر کے فقیر آپ نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے حساب سے، اپنی اسٹڈی کے حساب سے، اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے، اپنے مریضوں کی ضرورت کے حساب سے، ان کے مزاج کی ضرورت کے حساب سے دواؤں میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، اور اب تک جو کوئی دوا ابھی تک شامل نہیں ہے ان میں، اس کے علاوہ اگر کوئی نئی دوا آپ کو معلوم ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو کچھ بھی نسخہ جات مرتب ہو چکے ہیں انہی کو رپیٹ کرتے چلے جانا یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور کچھ خاص سمجھداری بھی نہیں ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی اپنے حساب سے ایڈوانسمنٹ میں کہوں گا ہوتے رہنا چاہیے، کرنا چاہیے سب کچھ جو کہیے۔ تو ہم جب بلغم کا منجز دیتے ہیں اور اس کی جب ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کچھ علامات ہوتی ہیں جو مریض میں پائی جاتی ہیں، جو کہلاتی ہیں غلبہ خلط۔ ہر خلط کے غلبے کی وجہ سے مریض میں کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر کے، اور کچھ سمٹم سائنس ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مادے کا اجتماع ہوا ہے، اور کس مادے کا اجتماع ہوا ہے، پھر کس خلط کا، پھر اس حساب کا نزوز دیا جاتا ہے، مسل دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم بلغم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے مریض میں سستی آ جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، پیاس کم لگتی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، گرم چیز قدر فائدہ کرتی ہے، اسکن کا کلر کچھ سفیدی مائل ہو جاتا ہے، خاص طور سے یہ ہونٹوں کا یہ پوائنٹ، پورے ہونٹ بھی سفید ہو سکتے ہیں، حالانکہ اینیمیا میں بھی سفید ہوتے ہیں، لیکن یہ بلغم کی سفیدی الگ ہوتی ہے۔ آنکھیں بھی سفید ہو سکتی ہیں، اور کئی جگہ سفیدی دکھ سکتی ہے۔ منہ کا ذائقہ پھیکا رہتا ہے، منہ سے پانی آتا ہے، تھوک آتا ہے، ناک ہمیشہ گیلی رہتی ہے، اور اس طرح کے جو ٹھنڈ کے یا رطوبت کے جو نشانات ہیں وہ سب پائے جاتے ہیں۔ اور ایک عضو یا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں کہ وہ تکلیف بتاتا ہے، گھٹنے میں جوڑ میں درد بتائے گا، دماغ میں اگر اجتماع ہے تو وہاں کی کوئی پریشانی بتائے گا، لنگس میں ہے تو وہ بتائے گا، جگر میں ہے تو جو بھی ہے، برس ہے تو وہ سامنے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس چیزوں کو ہم دھیان میں رکھ کر کے اور نصوص دیتے ہیں۔ اور مادے میں بلغم کا عام طور سے جو رقیق بلغم ہوتا ہے، مائی جس کو ہم کہتے ہیں، اور جس کو کہ ہمیں گاڑھا کر کے نکالنا ہوتا ہے، وہ 5 دن میں امسار سے ہو جاتا ہے اس کا نزول۔ لیکن اگر گاڑھا ہے جس کو پتلا کرنا ہے تو وہ 9 دن سے 12 دن ہوتا ہے۔ اب یہ طبیب کے اوپر ہے اور پیشنٹ کے حالات کے اوپر ہے کہ کبھی 9، کبھی 10، کبھی 11، کبھی 12 اور کبھی 15 دن ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بہت زیادہ دن بھی منجز دیا ہے ضرورت کے اعتبار سے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو کچھ جیسا لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتے، اس سے کم نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے پیشنٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ کچھ اصول ہوتے ہیں دیکھیے جن کو کہ بنانا ہی ہوتا ہے، کچھ ایک پیرامیٹرز بنانے ہوتے ہیں اور بیج کے بنانے ہوتے ہیں۔ ایک ایگزامپل آپ کیوں لے لیں کہ جب ہم مرکبات کی بات کرتے ہیں تو مرکبات میں آپ ہمیشہ بھی پڑھیں گے کہ یہ معجون بنائیں اور دواؤں کے وزن سے 3 گنا شکر کی چاشنی بنا کر قوام ملا دیں، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے، زیادہ تر کہیں 2.5 کہیں 3، لیکن زیادہ تر 3 گنا کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری معجون میں جب آپ بنانے بیٹھیں گے تو کئی معجون یا جوارش یا تریفل ایسی ہوں گی جس میں 3.5 کلو شکر کی قوام خرچ ہوگا، کچھ ایسی ہوں گی جس میں 2.5 کلو، کسی میں 3.25 کلو، کسی میں 1 کلو 800 گرام، کسی میں 1 کلو 900 گرام، کسی میں 3 کلو 100 گرام۔ تو اگر رائٹر ان کو اتنے اس طرح سے ڈفریسیشن کے ساتھ لکھے، ہر معجون کے ساتھ لکھے، تو وہ ایک تو ممکن نہیں ہے، اور کتاب بہت زیادہ بورسم ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اتنی ساری سب کرنے کے بعد جو ایک ایوریج نکلتا ہے وہ ایوریج لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کیا ہے۔ اس کے بعد طبیب جو خود ایک قابل ہے، جو پریکٹس کرتا ہے، جس کو اپنا تجربہ ہے، وہ اس چیز کو اپنے حساب سے
استعمال کرے گا. تو اسی طرح سے یہ منجز کے معاملے ہیں, اور بھی تمام چیزیں اسی طرح سے ہیں کہ ہمیں جب تک ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں اس چیز کی تب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے, اور ہم صرف وہ لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں کہ بس وہی ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. بہرحال تو ایک بات اور میں بتاتا چلوں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے جنرل پریکٹس میں, کہ جب بھی گھٹنوں میں بلغمی امراض کا یا کسی بھی مرض کا, مان لیجیے گھٹنے کے امراض کا علاج کریں تو آپ گردوں کی صحت کا ہمیشہ ہی خیال رکھیں. چونکہ چاہے فی الحال آپ نے انویسٹیگیشنز کرائے ہیں, آپ اپنے حساب سے جانچ کر لی ہیں اور آپ کو کوئی انڈیکیشنز, کوئی علامات اور کوئی باتیں ایسی نہیں مل رہی ہیں کہ آپ گردوں کی صحت پہ شک کریں, لیکن اس کے باوجود بھی گردوں کا شامل ہونا جوڑوں کے بیماریوں میں ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ اس بات کا ہمیشہ ہی دھیان رکھیں کہ جب جوڑوں کا علاج کریں تو گردوں کا بھی دھیان رکھیں, اس بات کو ملحوظ رکھیں. تو امید ہے ڈیئر ویورس مسئلہ نزج, مسئلہ منجز سمجھ میں آیا ہوگا. یہاں پر دو بات اور میں فائنلی ایڈ کر دوں. ایک تو یہ کہ جب ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو مریض, اگر ہم فی الحال بلغم کی بات کر رہے ہیں تو مانتے ہیں ہم ایک پیشنٹ ہمارے پاس بلغمی مرض لے کے آیا ہے, تو ہم اس سے جب پوچھیں گے تو وہ کچھ چیزیں ایسی بتائے گا جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کریں گی اور اس چیز کو کنفرم کریں گی کہ ہاں یہ بلغمی معاملہ ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں پچھلے دنوں سے بہت زیادہ اے سی کے اندر ہوں میں. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پچھلے دنوں میں نے بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھائی, چاہے وہ آئس کریم تھی یا جوس تھے یا کولڈ ڈرنکس تھی. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پچھلے دنوں میں بارش میں بہت بھیگا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پچھلے دنوں میں پانی میں بہت دیروں تک رہا ہوں. وہ کچھ اور بھی ایسی چیز کہہ سکتا ہے ٹھنڈی کی جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ خوراک جو ٹھنڈی کھائی ہیں اس نے, تو اس کی وجہ سے آپ شک کر سکتے ہیں اور پھر کنفرم کر سکتے ہیں دوسری چیزوں ملا کر کہ ہاں اس کو یہ بلغم کا غلبہ یا بلغم کی زیادتی ہو گئی ہے. تو پھر ہم اس کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. تو اب ہم فائنلی اس کو سم اپ کرتے وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بلغمی مرض ہوتا ہے جو کہ غیر طبعی بلغم پیدا ہو کر کے اجتماع ہو جاتا ہے, کسی بھی جگہ جمع ہو جاتا ہے, اور اس کو ہمیں جسم سے جب نکالنا ہوتا ہے تو کچھ سلیکٹڈ دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں جن کو ہم منجز کہلاتے ہیں. اور جو یہ پروسیس ہے, جو یہ منجز اندر جا کے کام کرتا ہے, اس کو نزج کہتے ہیں. اور جب وہ منجز کو ہم تیار کر کے, ابال کر کے, پکا کر کے دیتے ہیں تو اس کو مطبوخ کہتے ہیں یا جوشاندہ کہتے ہیں. تو یہ جوشاندہ جو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو دوا ہوتی ہے اس کو صبح 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اس حساب, لیکن گرمی کے دنوں میں 12 گھنٹے کافی ہوتے ہیں, سردیوں میں 24 گھنٹے. منجز کی دواؤں کو لیں اور اس سے 4 گنا پانی برتن کے اندر ڈالیں. کبھی اگر زیادہ ایسی دوائیں ہیں جیسے جڑ ہیں, ہنسراج ہے, تو 6 گنا پانی بھی لینا پڑ سکتا ہے. اور اس کو ابال کر کے دھیمی آنچ, پہلے پانی کو گرم کریں, اس میں دوائیں ڈالیں, ایک ابال دلا کر ڈھک کے رکھ دیں. پھر جب تیار کرنی ہے اس سے پہلے اس کو ابالیں گے, اتنی دیر تک ابالیں گے کہ وہ پانی قریب 1 گلاس کے آس پاس رہ جائے بس. پھر اس کو اچھی طرح سے مسل کر کے اور کپڑے سے یا چلنی سے دبا کر کے چھان کر اس کا عرق نکال لیں گے. پھر اس کو ہم 10-15 منٹ کے لیے ایک برتن میں بھر کے رکھ دیں گے, گلاس میں. تھوڑی دیر کے بعد اس میں جو اس کے بھاری پارٹیکلس ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے, سیڈیمنٹیشن ہو جائے گا. اور پھر اس کو ہم دوسرے گلاس میں نتھار لیں گے, صاف پانی لے لیں گے ہم, اور اس کے ساتھ پھر چاہے تو ہم شہد یا کبھی شکر ملا کے لے سکتے ہیں, یا بنا اس کے بھی لے سکتے ہیں, اور چاہے تو گلقند اصلی جو شہد میں بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ملا کر کے ہم لے سکتے ہیں. اگر ڈائبٹک معاملہ ہے تو بنا میٹھے کے ہی لینا ہوتا ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منجز کے لیے جو دوائیں ہوتی ہیں, جو دواؤں کی لسٹ ہوتی ہے, اس میں سے الگ الگ مرض, الگ الگ عضو کے حساب سے, الگ الگ سسٹم کے حساب سے دواؤں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کا استعمال کیا جاتا ہے منجز کے طور پہ. جیسے کہ ہم جب فالج کا علاج کرتے ہیں تو کچھ دن تک ماؤل اصل پہ لاتے ہیں, 4-5 دن, اور پھر 4-5 دن کے بعد بادرنج گویا اور استخدس وغیرہ کا جوشاندہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر 10-12 دن تک ایک منجز دیتے ہیں جو کہ منجز ہار کے نام سے جانا جاتا ہے, جس میں کہ بیخ قاسنی, بیخ بادیان, بیخ کرفس, بیخ اصغر اور ہنسراج, استخدس, گاؤ زباں,
اور مویز اور انجیر، یہ سب 5-5 گرام کا جوشاندہ بنا کر پلایا جاتا ہے اور بعد میں منزل دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے منجز ایک نسخے کا نام ہے، اور اس کا عمل نجوس کرنا ہے، مادے کو پکانا ہے۔ اور ایک بات اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی نسخہ مطبوخ ہو سکتا ہے، لیکن ہر مطبوخ منجز ہو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر منجز کا نسخہ مطبوخ ہے کیونکہ وہ اس کو مطبوخ بنا کے دیا جاتا ہے، لیکن ہر مطبوخ منجز کا کام کرے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ ہر منجز ایک مطبوخ ہے، لیکن ہر مطبوخ منجز ہو ایسا نہیں ہے۔ مطبوخ ایک جوشاندے کو کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی تعدیل کے لیے دیا جاتا ہے، اور کبھی مصفی کے طور پہ دیا جاتا ہے، کبھی تبرید کے طور پہ دیا جاتا ہے، کبھی بندش خون کے لیے دیا جاتا ہے، کبھی خون کو جاری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، بہت سارے پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا سفتہ ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جو کئی پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مادے کا نجوس یہاں پہ مقصد نہیں ہوتا۔ ایک بات اور نقطہ اکثر سوال اٹھ جاتا ہے یہ کہ وہ جو مادہ گھٹنوں میں گیا تھا یا کہیں بھی جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ وہ یہ ایک اصول ہے، ایک فلسفی ہے کہ کوئی بھی مادہ جو ضعیف عضو ہوتا ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ تو جب کہیں کمزوری آ جاتا ہے، دماغ ہو یا پھیپھڑے ہوں یا گھٹنے ہوں، تو وہاں پہ وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے اور باہر نہیں آ پاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ ہاں، آلو بخارا کی جگہ حلیلہ زرد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آلو بخارا اویلیبل نہیں ہے تو حلیلہ زرد 5 گرام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے یونانی فزیشین سے، پریکٹیشنر سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز میں کون کون اطباء حضرات ایسے ہیں جو منزجات کا استعمال کرتے ہیں اپنی پریکٹس میں، اور ان کے اپنے کیا تجربے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ چونکہ میں آنے والے دنوں میں اس چینل کو ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح سے ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ کہ ہمیں یونانی کی ساری نالج، ساری نہ کہیں تو زیادہ سے زیادہ نالج، اوتھینٹک نالج، زیادہ سے زیادہ نالج ہمیں مل سکے، اور ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور یونانی کی پروگریس ہو سکے، چونکہ الٹیمیٹ جو مقصد ہے ہمارا وہ یہی ہے۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔